बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज नवाज़ शरीफ के जलसे से एक तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर जो नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और नून लीग की सियासत जो है उसमें अब जो फ्रस्ट्रेशन इन पर गालिब आ चुकी है, उस फ्रस्ट्रेशन का एक मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ ही साथ कुछ वीडियोस भी हैं जो आपके सामने रखनी हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को किस तरह से लग पता गया है, क्योंकि ये कहते थे कि मियाँ जदो आवेगा लग पता जावेगा। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं, लेकिन लग पता गया है नून लीग को, लग पता गया है नवाज़ शरीफ को और लग पता गया है मरीम नवाज़ को। वो तफसीलात जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त आपके सामने नहीं रख रहा, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट आज के दिन की पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल के ज़रिए आपको पता है कि तमाम तर चीज़ें हम ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुज़श्ता 2 जलसे थे वो हमारे चैनल ने आपके सामने लाइव रखे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन जलसों के हमारे चैनल के तवस्सुत से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकटॉक पर एक जलसा है, वो हम यूट्यूब पर भी ब्रॉडकास्ट करेंगे आपके लिए, जो लोग टिकटॉक पर रसाई नहीं रखते। और उस जलसे में मैं खुद भी शिरकत कर रहा हूँ ऑफिशियली एज अ गेस्ट स्पीकर, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे साथ आपने जुड़े रहना है। इंशाल्लाह जो हक़ और सच है और सच्ची सहाफ़त जो है, हकीकी सहाफ़त, उसका सफ़र इंशाल्लाह हम जारी और सारी रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूँ कि PTI का खौफ इतना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है insaf.pk, और इसके साथ ही साथ एक अल्टरनेट वेबसाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई थी PTIcandidates.com, ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं ये पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई हैं। और ये डर और खौफ, ये बदतरीन वर्स्ट काइंड ऑफ सेंसरशिप जो है पाकिस्तान में विदाउट एनी रीज़न, बदमाशी है। आइन और कानून के मुताबिक कुछ करें, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन इसके ऊपर ना तो हमारा निज़ाम अदल जो है वो हिलेगा, ना ही कुछ होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में जब भी कोई इंसाफ भी करता है ना मुनसिफ, तो वो फिर सेलेक्टिव इंसाफ करता है, उसी वक्त पे वो चीज़ें देखता है। बाकी चीज़ों पर वो जहाँ पर उसके मफादात के मुताबिक ना हो तो वो फिर उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है और कहता है मैं मीडिया तक नहीं देखता। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप यही देख लें कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ जो कुछ होना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, इंटरनेट फिर से ये बंद कर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो आवाज़ है वो तो लोगों तक पहले भी पहुँचती थी, अब भी पहुँचती रहेगी। और PTI की जो वेबसाइट्स इन्होंने ब्लॉक की हैं, इन्होंने हर जगह पर PTI ने इन्हें स्ट्राइक बैक किया। इन्होंने अजीबो गरीब तज़हीक के लिए जो सिम्बल्स दिए PTI ने, उसके ऊपर इन्हें टफ टाइम दे दिया। फिर इसके साथ ही साथ आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी वेबसाइट के ज़रिए एक पोर्टल बनाया उन्होंने कि हमारे कैंडिडेट्स का पता लग सके, लेजिटिमेट कैंडिडेट्स, उनके इलेक्टोरल सिंबल्स। तो आपने वो वेबसाइट ब्लॉक कर दी। ये इनकी कुल हकीकत है, ये इनकी कुल वक़्त है। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हार चुके हैं, ये इनकी शिकस्त का एक मुँह बोलता सबूत है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और खदशात भी हैं इस वक्त जो सामने आ रहे हैं। आपको पता है कि शहर इक़्तिदार में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद की गई और इस तरह के मामलात हुए। अब पंजाब में आम इंतखाबात से पहले और इलेक्शन वाले दिन दहशतगर्दी का खदशा जो है वो ज़ाहिर कर दिया गया है। महकमे दाखिला पंजाब ने तमाम अज़ला की इंतज़ामिया और पुलिस को मरासला लिखकर इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी के खतरे से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। मरासले में कहा गया कि मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और ख़तरात के पेश नज़र इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए ज़रूरी है कि फुल प्रूफ इंतज़ामात हों, क्योंकि दहशतगर्द ग्रुप और गैर जमहूरी क़ुव्वतें इलेक्शन में खलल डाल सकती हैं। महकमे दाखिला पंजाब के मरासले में यह भी बताया गया है कि दहशतगर्द गिरोहों और गैर जमहूरी क़ुव्वतें, अब ये गैर जमहूरी क़ुव्वतें क्या हैं ये एक्सप्लेन होना ज़रूरी है। नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कौन सी हैं? दहशतगर्दों की तो समझ आ जाती है, लेकिन चलें, इन्होंने कहा है कि इनकी जानिब से गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मकसद इलेक्शन मुलतवी करना हो सकता है। मरासले में कहा गया है कि तखरीब कारी का मकसद जमहूरी अमल को पटड़ी से उतारना भी हो सकता है, इसलिए ममनुआ और कलअदम मजहबी तंजीमें अहम सियासी रहनुमाओं पर हमला कर सकती हैं। इसके अलावा मरासले में खदशा ये भी जाहिर किया गया है कि दहशतगर्दी और एक दहशतगर्दी की फ़ज़ा और दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों पर हमले हो सकते हैं। दहशतगर्द अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरगमाल भी बना सकते हैं और पोलिंग के दिन बैलेट पेपर्स, बॉक्स और इंतखाबी नताइज छीने भी जा सकते हैं। यानी पेशगी इत्तला दे दी है कि बंदे उठाए भी जाएंगे, दहशतगर्दी भी हो सकती है और पोलिंग के दिन बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और इंतखाबी रिजल्ट्स जो हैं
وہ بھی چوری کیے جا سکتے ہیں۔ اور محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کی انتظامیہ سے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے علاقوں کی نشاندہی کر کے 28 فروری تک رپورٹ دینے کا بھی کہا ہے۔ اب یہ 28 جنوری ہوگا غالباً، لیکن یہ جو جیو کی خبر ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ الیکشنز تو 8 فروری کو ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو بلاول بھٹو زرداری اب بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ obviously آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے ویسے میری یہ درخواست ہوگی کہ جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے، ووٹ خان کی امانت ہے، لیکن اپنے کینڈیڈیٹ کو یہ ضرور کہیں کہ حلف دیں آپ عمران خان سے غداری نہیں کریں گے۔ آزاد امیدوار ہیں، آزاد ہوں گے ٹو گو اینی ویئر، اور ایک دو امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے حلقے کے اندر جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم حلف نہیں دیں گے، ہم کیوں حلف دیں، اور وہ امیدوار ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا کنسرن ہے، ایک بہت بڑا خدشہ ہے۔ اب اسی خدشے کو بلاول بھٹو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور بلاول نے کہا ہے کہ جی ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ ضیاء الحق کی مسلم لیگ سے ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس الیکشن سے کچھ مہینے قبل اسی ضیاء الحق کی مسلم لیگ کا وزیر اعظم تھا، اور اس کی وزیر اعظم کی کیبنٹ کے اندر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر تھے، یعنی ضیاء الحق کی مسلم لیگ کی حکومت میں بلاول بھٹو زرداری ایک وزیر تھے، اس کیبنٹ کا حصہ تھے۔ یہ بتاتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہیں دوسری جانب انہوں نے سرگودا کا علاقہ ہے جی بلوال، وہاں میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں بلاول صاحب نے کی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اور جو انہوں نے چیزیں کہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنائیں گے اور شیر والے جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ کبھی بلاول کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے، پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے، پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے، وہ ہمارا ساتھ دے، ہم نفرت کی سیاست کا خاتمہ کر دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ کبھی یہ کہتے ہیں ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں گے۔ البتہ سندھ ہاؤس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، غالباً یہ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احتساب عدالت کے جج ہیں جنہوں نے نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، راجہ، اسی طرح سے باقی جتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے جو اہم ترین لوگ ہیں، وزیر اعظم لیول کے صدر، ان کے اوپر کیسز سنے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیس بھی یہ سن رہے ہیں۔ مارچ میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، یہ توشہ خانہ کا کیس بھی سن رہے ہیں، نیب والا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب، اور اس کے ساتھ محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ اور کیسز جو ہیں جن میں القادر ٹرسٹ ہے، 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے، وہ بھی سن رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی بیماری کے باعث اپنی ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں کا کہہ دیا، یعنی یہ اب اور یہ کوئی بھی کیس سننے نہیں جا رہے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی چھٹیاں منظور یا مسترد کرنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 25 جنوری سے آگے چھٹیوں کی درخواست کی ہے، تاہم ان کی چھٹی منظور یا مسترد کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس وقت واحد جج ہیں، اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ متبادل کسے لگایا جائے۔ یہ احتساب عدالت کے ہی از دی اونلی جج پاکستان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کے، تو یہ ایک بڑی عام ترین چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ پھر خان صاحب کا کیس کیا نیا جج سنے گا، کیا ایک تعطل آ جائے گا، اور کیا محمد بشیر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کیا وہ اس کیس سے الگ ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ حقیقت میں بیمار ہیں، یہ چیزیں تو ظاہری بات ہے ہی نوز اٹ بیٹر، لیکن obviously بہت سے لوگ اسے کنیکٹ ضرور کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی کمرہ عدالت جو کہ اڈیالہ جیل میں لگایا گیا اس میں کھڑے ہو کے کہا کہ کیمرے کی طرف ہاتھ لا کے کہ جج صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، جو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہیں اصل فیصلے انہوں نے کرنے، اور پھر کہا ہیلو کرنل صاحب عمران بات کر رہا ہوں۔ ہال کے اندر اور کمرہ عدالت کے اندر تو کہہ کے گونج گئے تھے، لیکن obviously یہ جج کے اوپر ایک بہت بڑی بات ہے۔ جج کے لیے یہ، آپ اس بات کا اندازہ کریں، اس معاملے کی سیریسنس کو سمجھیں، تو ایک جج کے لیے تو یہ بہت بڑا آپ ایکیوزیشن ہوتی ہے نا کہ آپ جج کو اس کے بعد پھر اب اور کیا رہ جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک جانب تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ننکانہ صاحب میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جلسہ، اور اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے، امید سحر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ اس جلسے کے انتظامات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، نواز شریف صاحب کچھ جلسے کینسل کر دیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر ریلی کی، اب ریلیز سے بھی بھاگ رہے ہیں، لیکن اب کیا کریں، پچھلے بڑے گھر والے کہتے ہیں بھائی کچھ جلسہ تو کرو نا، نکلو تو صحیح۔ ایون بلاول بھٹو زرداری جو ان کے کلیمز ہیں ان کی نسبت بہتر جلسہ نواز شریف سے کر رہے ہیں لاہور کے اندر۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں میں نفرت، اینٹی ووٹ کتنا ہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو کیا، آلدو پیپلز پارٹی بھی اسی کے اندر شریک جرم تھی، سندھ ہاؤس کس کا تھا، کہاں پر بولیاں لگیں، یہ آپ نے باریک واردات تو بلاول صاحب کو بھی ہم نہیں ڈالنے دیں گے کہ بلاول صاحب کا دل کرے کہ وہ اس کے اندر سے مکھن پر سے بال کی طرح الگ ہو جائیں اور کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے۔ اس سارے کے آرکیٹیکٹ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھے، بینیفیشری بھی یہی تھے۔ اب یہ عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ پھڈا کریں گے تو عوام ان کی باتوں پر بھی کان نہیں دھرے گی۔ لیکن آپ پہلے نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی جو ہے وہ جو ویژولز شیئر کر رہی ہے، پہلے کیوں نہ آپ کو وہ ویژولز دکھائے جائیں۔ آپ ذرا سب سے پہلے ناظرین کرام یہ ویڈیو دیکھیں جو نون لیگ آفیشیل شیئر کر رہی ہے۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے جلسے کی تیاریاں، آپ ذرا اس پنڈال کا سائز دیکھیے گا۔ مہربانی آگے تشریف لے آئے پنڈال میں، باقی دوستوں کو آنے کے لیے راستہ دیں۔ یہ پنڈال کی بائیں جانب آپ کے پاس جگہ مہیا ہے، برائے مہربانی دوسری طرف تشریف لے آئے۔ یہ جو دوست گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، برائے مہربانی آگے تشریف لے آئے۔ جی آپ اس میں خالی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسے اگر پنڈال کو اسے جلسہ نہیں جلسی کہا جائے تو یہ ایک بہت اچھا شو تھا، اور اس سے زیادہ بندے خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کا کوئی نامزد امیدوار جسے انتخابی نشان یا تو بینگن ملا ہے یا کھرکھرا ملا ہے، یا اسے انتخابی نشان نلکا ملا ہے یا ٹوتھ برش ملا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا مضحکہ خیز گدا گاڑی یا جوتا، آپ ایک نارمل عمران خان کا کے پی اسمبلی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو یا نیشنل اسمبلی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو، آپ اس کا جو ایک کارنر میٹنگ ہے اگر وہ دیکھ لیں، وہ نواز شریف کے اس جلسے سے زیادہ بڑی ہوگی۔ اب اس سے پہلے اکاڑا کے اندر بھی ایک جلسہ ہوا تھا، اور انہوں نے پورے اکاڑا کے اندر جو سارے تعلیمی ادارے ہیں انہیں 10:30 بجے چھٹی دے دی تھی تاکہ جلسے میں پہنچے۔ اب ننکانہ میں نون لیگ کے جلسے کے لیے حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کس طرح سے ہوا اس کا ثبوت سامنے آ گیا ہے، اور مبینہ طور پہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں سی ای او ایجوکیشن ہے احسن رفیق، یہ افسروں کے ساتھ جلسہ گاہ میں اساتذہ کی حاضری چیک کرنے پہنچے ہیں کہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ یہاں پر حاضری ان کی یقینی بنی ہے کہ نہیں، کیونکہ سرکاری ملازمین کا اب یہی تو ڈیوٹی رہ چکی ہے، اسی چیز کی تو تنخواہ لے رہے ہیں بیچارے کہ ان کی ورنہ نوکری چلی جائے گی اگر نواز شریف کے جلسے میں نہ آئے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سرکاری ایجوکیشن ہے احسن رفیق اور ان کے ساتھ ڈپٹی اور دیگر جو افسران ہیں محکمہ تعلیم کے، وہ یہاں پر پنڈال میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ کل سے یہ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے سرکاری اساتذہ کو یہاں پر اپنی حاضری یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں جو ہے سی او ایجوکیشن احسن فرید جو کہ آر او بھی ہے، ریٹرننگ آفیسر بھی ہے، وہ اپنے دیگر افسران کے ساتھ یہاں پر ڈال میں آئے ہیں، اور یہاں پر وہ ان کی ملاقات یہاں پر جو لیگی امیدوار ہے ڈاکٹر شنا منصف کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہاں پر وہ سرکاری ملازمین کو اپنے جو اساتذہ ہیں ان کی حاضری کو یہاں پر چیک کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے۔ نگران گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے لیے جلسوں میں اپنے وسائل کو استعمال کرنا اور مین پاور کو استعمال کرنے میں جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ کس طرح سے شفاف انتخابات جو ہے وہ کرا رہے ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سی او ایجوکیشن اور ان کے ساتھ ان کے ڈپٹی ہیں اور افسران ہیں جو وہ پنڈال میں یہ واپس جا رہے ہیں، یہ کاموں کو مزید کر کے دکھا رہا ہوں، یہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ دیکھا، اور یہ ظاہری بات ہے پیچھے گانا بھی چلا ہوا ہے لیکن اس بندے کی آپ نے آواز سنی، اور یہ اس وقت ہمارے ملک کا حال ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آل شریف کیا کر رہی ہے، آپ ذرا یہ تصویر دیکھیں۔ یہ ایک بابا جی کو انہوں نے بینر پکڑایا، ایسے بینرز یہ بیسیکلی روز کوئی نہ کوئی ٹرک کرتے ہیں، یہ عمران خان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی تو بچپن کی خواہش ہے عمران خان بننے کی، ہر جگہ پر عمران خان کسی بچے سے ملے تو بچے سے ملیں گے، کسی بزرگ سے ملے تو بزرگ سے ملیں گے، کسی کی شرٹ پہ سائن کر دے تو شرٹ پہ سائن کریں گے۔ اس طرح کے بینرز پی ٹی آئی کے ہوتے تھے جو لوگ خود بنا کر لاتے تھے، اور ابھی اس میں آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ان کی حیثیت ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 بڑے منصوبے، پروگرام بڑھ گیا، قیدی 804 اور نقدہ کوکا۔ البتہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لوگ اس تصویر کے اوپر بات تو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عوام کی آواز ہے، عوام عمران خان کو اس طرح سے دیکھتی ہے، لیکن پھر من چلے اس کے اوپر جو جواب دے رہے ہیں کہ بابا جی کی جو جیکٹ ہے کیموفلاج، وہ سب کچھ کہانی کہیں بتا تو نہیں رہی اصل کہانی، تو یہ بھی ان کا جو وار ہے وہ الٹا پڑ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔